नाज़रीन वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कॉलिंग डे है, आपकी कॉल दी जाएंगी, मगर पहले ये बता दें कि लाहौर में आज पूरे दिन में वहाँ जो है कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना है वो चल रहा है और पुलिस के साथ क्लैशेस भी हुए हैं, तसादम हुआ है, जिसमें कम से कम 2 पुलिस वाले जो हैं वो जाबाज हो चुके हैं। उनमें एक हेड कांस्टेबल अयूब और दूसरे कांस्टेबल खालिद हैं। ये पुलिस का बयान है। टीएलपी वाले ये कह रहे हैं कि तीसरे पुलिस वाले की भी खबर है लेकिन अभी पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है। जो सूरत हाल है खासी कशीदा है। 10 से 15 हज़ार जो टीएलपी के कारकुनान हैं वो चौक यतीम खाना से निकले हैं और इस वक्त वो जो है दाता दरबार पे बैठे हुए हैं और हुकूमत ने उनके साथ एक कमेटी भी बना दी। हालांकि मुज़ाकरात कल से हो रहे थे। जी, कलअदम तहरीक लब्बैक जब आप यहाँ से निकलें और आप जाएं, बेशक आप चुंदीगढ़ रोड से जाएं तो उसी कलअदम जमात की आपको दर्जनों पोस्टर भी मिलेंगे। उसी कलअदम तहरीक के साथ आप खुद मुआहिदा करते हैं जिस पर फिर आप अमल नहीं करते। फिर एक बयान आता है कि जी हम इसको बैन कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, बातें वही चल रही होती हैं। कलअदम को बैन कर रहे हैं। उसके जो सरबराह हैं साद रजी, उनको कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था कि आप रिहा कर दें, तो आप आराम से रिहा कर देते। आप घूम फिर कर इन्होंने यही करना है। जैसे हर साल होता है, ये अब पाकिस्तान का 5वां मौसम बन गया है और बदकिस्मती की बात है कि इसमें मजाक आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। पिछली बार 4 में खल 5 और जो पहला जो फैज़ाबाद धरना है और मेरा ख्याल है कि जिसने इस जगह का नाम फैज़ाबाद रखा है ना, बहुत पहुंचे हुए बाबे थे, बहुत दूर की सोच थी उनकी। दूसरा ये कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर रशीद साहब वो फ़ौरन इस मौके पे जो उन्होंने कल बड़ा तगड़ा एक बयान दिया था कि हम कानून हाथ में नहीं देंगे, मगर इससे पहले नौबत आती वो जो है दुबई मैच देखने के लिए चले गए। कानून इन्होंने लब्बैक वालों ने हाथ में ले लिया, लिहाजा एहतजाजन चले गए हैं। बिल्कुल हाँ, और अब वो फ़ोन एयरप्लेन मोड पर होगा, अपनी जितनी कॉलें करनी है आप करते रहें। हालांकि पिछले धरने में जो पहले वाला धरना था उनके जो बयानात थे, उनके बयानात याद हैं हमें। उनके बयानात याद हैं, सबके बयानात याद हैं। और इनफैक्ट मुझे दाखिला में कोई मसला है, चौधरी निसार अली खान का भी यही एटीट्यूड है। हाँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार में कहा 1000 रुपए दिए थे ना एंड में सबको। अब जो महंगाई है तो अब क्या 5,000 देने पड़ेंगे क्या? मतलब डॉलर की एक्सचेंज रेट तो हम जानते हैं, इनकी एक्सचेंज रेट आजकल क्या है? वो तो फैजाबाद में दिए जाएंगे। जी अच्छा। मुझे सिर्फ दुख है जो बेचारे 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, इनके जो कातिल है वो हमेशा नामालूम रहेंगे हमेशा, और जो FIR भी होंगी वो भी मुआहदे के तहत वापस ली जाएंगी, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी मुआहदे के तहत रिहाई हो जाएगी। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब ऐसा ही हुआ था, यही बातें हो रही थी। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि जैसे साइंस फिक्शन मूवी में ना आप लूप में फंस जाते हैं, आपको नहीं पता कि अब वही दिन है, आप बार बार उसी दिन को जी रहे हैं, ऐसा ही लगता है। और पुलिस का उस वक्त मुझे याद है, अब ज़ाहिर ऑफिशियली तो किसी ने ये बात नहीं की, उन्होंने कहा था कि यार हमेशा हमारे साथ यही करते हैं, आप हमें आगे धकेल देते हैं, नो प्रोटेक्शन, नो इंस्ट्रक्शंस, नो ऑर्डर्स, शहीद होते हैं और फिर एंड में आप हंसी खुशी मुआहदा साइन करते हैं कि इनको भूला भटका समझा जाए, जो भी है ये शहीद किसने किया। कीड़े मकोड़े हैं सर, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो अब देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल कहाँ पहुँचती है। एक वक्त के बाद वापस आए। वेलकम बैक। और अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। शाइस्ता मलिक साहिबा हैं हमारे साथ मुल्तान से। जी शाइस्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपकी रेगुलर देखने वाली हूँ और मैं एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने अपना मसला बताया था। और भाई मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये जुम्मे का दिन हमारे लिए कितनी उम्मीद का दिन होता है और आप लोगों के लिए हमारे दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं।
بہت میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہی لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 2 ہی بہنیں ہیں, ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمارا بتایا تھا کہ تایا کی فیملی زمین کا مسئلہ ہے. تو جو ہے نا وسعت بھائی نے کہا تھا کہ آپ عدالت سے رجوع کریں, 30-40 سال میں فیصلہ ہو ہی جائے گا. تو بھائی یہ ہے کہ ہم عدالت میں ان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے اور ادھر مسئلے ایسے حل ہو بھی رہے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ ریاست اپنے کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو میں ریاست کی کمزور ترین فرد ہوں اور ہمیں ان کی مدد کی سخت ضرورت ہے. ہم دونوں بہنیں بہت نامساعد حالات میں گزارا کر رہی ہیں, بہت مشکل ہے. آپ نے بھی درخواست دی جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو؟ جی بھائی دی تھی. تو وہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ اس کا آگے کا وہ جو ہے ڈی سی صاحب کا نام بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی بھائی 2019 سے دے رہے وہ مدثر ریاض تھے جو اب لاہور کے ہیں. تو وہ بہت اچھا کام کرے تھے. جس دن ہمارا فائنل وہ کرے تھے تو ان کو بلاتے تھے تو آتے نہیں تھے. انہوں نے انہیں پولیس کے ذریعے سے جس دن بلوایا اسی دن ان کا تبادلہ ہو گیا. تو ہمارا کام وہی رک گیا. اس کے بعد بھی ہم نے دیا ہے. تو اب وہ اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ میں آپ کو آن ایئر نہیں, میرا نمبر آپ کے پاس ہے, اگر آپ بشیر بھائی مہربانی کر کے میرے سے بات کر لیں. میں ساری بات ظاہر ہے میرے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے تو میں نہیں بتا سکتی. تو میں سی ایم صاحب سے بھی اپیل کرتی ہوں, ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ملتان کے, کہ آپ جو ہے نا میرا مسئلہ کوئی جو ہے نا وہ ہو جائے. اور آپ سے بھی اپیل کرتی ہوں, آپ اتنا انسانی حقوق کرتے ہیں بھائی, میری بات ضرور سن لیں. میں آپ کو ساری ذرا تفصیلات کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے شائستہ بی بی, ہم پوری کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا پیغام ڈپٹی کمشنر صاحب اور پنجاب حکومت تک ضرور پہنچائیں. آج کل جو رواج ہے, سوری آپ کچھ کہنا ان کا نمبر محفوظ کر ہاں ان کا نمبر لے لیے گا پروڈیوسر صاحب. آج کل جو رواج ہے کم از کم اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ کمشنر کے حوالے سے کہ وہ اپنی ساری کارکردگی ٹویٹ کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیا ہے, یہاں پہ صفائی کی ہے, ٹیکن ایکشن, ٹیکن نوٹس, جو بھی. تو شاید درخواست دینے کے ساتھ ساتھ, اور شاید یہ اصلی درخواست یہی ہوگی کہ یہ کلپ لے کر, جو یہی میرا ارادہ بھی تھا کہ اس کو ٹویٹر کے اوپر کر کے اور ہم ان کو ٹیگ کر کے ڈی سی ملتان کو اس میں ڈی سی ملتان یا جو پنجاب کے ترجمان ہیں اظہر ماشوانی یا جو بھی ہے, کم از کم ایٹ لیسٹ جو بھی ہے, اور کچھ نہیں تو جواب ہی آ جائے. ہماری دعا یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو. عبدالغفور ہیں کراچی سے. جی غفور بھائی, وعلیکم السلام. جی جناب, 2 باتیں مجھے کرنی. پہلی بات تو ایک صورتحال سے آگاہی تھی کہ بھائی سارے کراچی شہر میں ہر وہ آدمی جس کے پاس وہ ڈالا یا ویگو 4 گارڈ بٹھا کر ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے. ابھی ایک مارکیٹ میں نے دیکھا کہ 4 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور گارڈ ہیوی ویپن کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے یا ڈاکہ پڑ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم ایسے تو نہیں بھاگ گئی نا. سوشل مطلب سیکیورٹی کا یہ عالم ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ گارڈ کون ہے, کہیں اس میں دہشت گرد ہیں, ڈاکو ہیں, کیا ہے. صحیح بات ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مجھے یاد ہے سندھ حکومت نے کوئی ایک دفعہ نوٹیفیکیشن کیا تھا, کوئی ہلکا پھلکا 1-2 دن مجھے یاد ہے سندھ حکومت نے پلاسٹک تھیلوں کو بھی بین کیا. جی غفور بھائی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے جتنے کالم نگار, تجزیہ نگار, ٹی وی ریڈیو پہ جو بھی آتے ہیں, ان کی ساری سوچ 18ویں صدی کی سیاسی, سماجی, اقتصادی صورتحال میں پھنسی گئی ہے. وہ نئے حالات سے واقف ہی نہیں ہے. بالکل ان کو کچھ نہیں پتا کہ کلونیلزم میں کس طرح ایک امپیریلزم آف ایجوکیشن یا نالج کا کام ہوا. سب نے ایڈورڈ سعید سب کے سامنے ہے, اقبال احمد خان موجود ہے, وین لال موجود ہے, چومس کے, کوئی ایک لفظ نہیں پڑتا. ہم پرابلم, دنیا ریسیٹ ہو رہی ہے, پرابلم آف ڈیفینیشنز ہے, وہ پرانی ڈیفینیشنز اب اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں سب کنٹریز اور اس کو کلونیلزم کے فریم میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی آدمی سن ہی نہیں رہا. وہی 18ویں صدی کی سوشو پولیٹیکل اکنامیکل تھیوریز کے تحت ہر چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے. کیا کسی نے ایڈورڈ سعید کو پتا کس نے اتنی بڑی اورینٹلزم لکھ کر ایک باقاعدہ ایک گروپ بن گیا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے. ہم کو نہیں پتا کہ ٹرینیڈیڈ اور فیوجی آئی لینڈ اور ادھر کس طرح یہاں کے لوگ لے کے گئے اور گنے کے کاشتکاروں نے کیا کچھ کیا. یہ سب لوگ اسی چیزیں پتہ. کیا کسی کو نہیں پتا کہ جان اسٹیورٹ مل 20 سال
ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا, کوآرڈینیٹر تھا, لیکن ایک کلمہ خیر اس نے کولونیلزم میں اس ہمارے متعلق نہیں لکھا صغیر کے متعلق. کیا کسی کو نہیں پتا کہ جان لاک اور ہیوم نے کیا لکھا؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ کون آدمی کیا لکھ کے گیا؟ لیکن ہم اس طرف جا کر ہمارا کوئی آدمی دیکھتا ہی نہیں. اب میری رائے صرف اتنی تھی کہ بھائی کم سے کم ان لوگوں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو اور 18ویں صدی کی سیاسی سماجی جو تھیوریز ہے اس کے فریم سے نکل کر آج کے دور میں دیکھیں. سارے معاشی حالات بدل گئے, محنت کی شکلیں بدل گئی, سرمایہ کی شکلیں بدل گئی, لیکن وہ اسی طرح لگی. عبدالغفور صاحب بات 100% درست ہے آپ کی, لیکن یہ دن آئے گا, ان کی سوچ 21ویں صدی میں پہنچ جائے گی جب دنیا 24ویں صدی 24ویں صدی میں پہنچ گئی. 23ویں میں 23ویں اتنا زیادہ ہو گیا, زیادہ ہی ہو گیا. 23ویں صدی. عبید اللہ خان ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. جی عبید بھائی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر. عبید اللہ خان بڑے چادر گنج کوئٹہ سے بول رہا ہوں جناب. جی سر. سر ایسا ہے کہ آپ کی آواز تو توانا آواز ہے, آپ کی مہربانی ہوگی کہ جو سردیاں ابھی شروع ہوئی ہے تو ابھی سے کوئٹہ میں گیس پریشر بالکل نہیں ہے. تو یہ ساری سردیاں ہمارے یہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. لوگ تو کارخانے چلاتے ہیں, ہمارے یہاں جو ضرورت ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کے توسط سے ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز پہنچاتے رہیں کہ یہ سردیوں میں یہ گیس پریشر کوئٹہ شہر کا آس پاس جو یہاں پہ محلے ہیں وہ اس کا گیس پریشر صحیح ہو. عبید بھائی تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گیس کا سلسلہ ہے وہ پورے پاکستان کو ہی پرابلم ہونے والا ہے. میں ابھی خلیق کیانی کی خبر پڑھ رہا تھا ڈان میں گزشتہ ہفتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال 9% ہمارے ذخائر جو ہے کم ہو رہے ہیں. 9% کا مطلب ہے کہ آپ 10 سال میں جو ہے میرے خیال میں آپ ہاتھ صاف کر کے بیٹھ جائیں گے. ایونچولی آپ کو جو ہے سلنڈرز پہ آنا پڑے گا, ہم سب کو آنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہی ایک سلوشن ہے اور کوئی سلوشن نہیں ہے. تاہم یہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کو انشور کرنا ہے کہ وہ گیس جو ہے برابر تقسیم کریں. یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پوش علاقے ہیں وہاں تو گیس آ جاتی ہے, باقی جو غریب غربا ہیں ان بیچاروں کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو اگلے کالر ہیں محمد علی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں نوڈیرو سے بول رہا ہوں. نوڈیرو سے. جی 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 محمد بھائی. محمد علی بھائی بات کر رہا ہوں. بھائی میرا سوال دینو صاحبان سے ہے, خاص کر کے وصلہ تعالیٰ خان صاحب سے. ان کے کالم بھی میں پڑھتا رہتا ہوں بات سے بات تک. بھائی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی کیا وہ پاکستان کے سارے مسائل حل کر لے گی؟ پاکستان کوئی پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, چاہے کوئی اور بھی پارٹی ہو, کیا پاکستان کے مسائل کا حل ہے کسی اور پارٹی کے پاس؟ واجب تو ہر کوئی پارٹی کرتی ہے مگر صحیح ہے, کیا واجب پورے کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نیگیٹو میں ہے. 22 کروڑ کا یہ ملک ہے اور مسائل آج سے نہیں 74 سال سے مستقل پائل اپ ہو رہے ہیں. تو دن بدن کٹھن ہوتا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ ان گورنڈ اسٹیٹ ڈاکٹر عشرت حسین کے بقول انگورنیبل, تو وہ تو خود بھی ایڈوائزر ہیں اس وقت. تو یقیناً بہت مشکل ہے اور نہ صرف سنگل پارٹی ہینڈل نہیں کر سکتی بلکہ جو ادارے جنہیں ہینڈل کرنا چاہیے انہیں بھی نہیں پتا کہ ہینڈل اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے. ہاں بالکل, پہلے مس ہینڈلنگ ختم کریں پھر ہینڈلنگ کرواتے ہیں. جی شفقت علی صاحب ہیں واہ کینٹ سے. جی شفقت بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر وسط اللہ صاحب, مبشر زادی صاحب, زرار کھورو صاحب, پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ایک تقریباً 2 سال پہلے بھی آپ سے کال پہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ادھر ہمارے جو کیبل والے ہیں سولو پلس کے نام سے, جی وہ 1.5 سال پورا کیبل آپ کا چینل جو ہے یہ غائب رہا ہے. تو جب بھی ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جی پتہ نہیں وہ ان کا کیا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ آف ایئر ہے. آپ وہاں کینٹ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی وہاں کینٹ. ہاں, تو کینٹونمنٹس میں اکثر شکایت آتی ہے پاکستان میں کہ کینٹونمنٹس ایریاز میں جو ہے ہمارا چینل نہیں ہوتا. اللہ جانے کہ یہ کیا ہے. جی جی آپ فرمائیے. تو ابھی انہوں نے تقریباً کوئی 3 مہینے ہوئے ہیں, 4 مہینے آن کیے ہے اور آپ ماشاءاللہ سے 71 نمبر پہ رکھا ہے. سر چلو آیا تو صحیح نا, کہیں تو آیا. ہاں جی چلیں. اچھا, تو مجھے دوسری بات یہ کرنی تھی, ماشاءاللہ
پہلے آپ سے تو بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 آپ لوگ ہیں اور 2-3 اور ہیں، جیسے سیٹھی صاحب ہو گئے، نصرت جوید صاحب ہو گئے اور مطیع اللہ جان صاحب ہو گئے، تو وہ سارے بھی اب ماشاءاللہ نظر تو آتے نہیں ہمیں ٹی وی پہ، تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں. یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ تو ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں. نصرت جاوید صاحب کا روز صبح کالم آتا ہے، میں بھی آغاز اسی سے کرتا ہوں صبح کا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بڑا تھا عصمت جہانگیر صاحبہ کا ہم بہت مس کرتے تھے، تو اب انہی کے نام سے عصمت شیرازی کے جو ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا بالکل ہی جادو ٹونے کے متعلق کوئی بات کرنا؟ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، پرسوں بھی بات کی تھی بڑی ڈیٹیل میں، تو غالباً آپ سے دونوں پروگرام مس ہو گئے. لیکن یہ ہے 71 نمبر پر ایسا یہ جو ہے یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی اگر تنقید کرے تو سارے مل کے پڑھ جائیں اس کو، اور یہ ان کا طریقہ واردات. 7 رضوی سے کالم لکھوا دو. ہاں بتا رہا ہوں میں، صحیح بات. حل ہے، پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں. رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. راجہ نصیر، سوری راجہ صاحب، السلام علیکم سر. جی راجہ نصیر صاحب. جی بھائی جان میں یہ مری روڈ اے بلاک سے بول رہا ہوں جی راول پنڈی میں. جی ہمارے علاقے میں صفائی کے بالکل معاملات بہت خراب ہیں. کس چیز کے؟ صفائی کے بالکل اوکے جی. بالکل کوئی بندہ صفائی کا ادھر نہ آتا ہے، نہ اے بلاک کے پورے حالات ہوئے ہیں. مری روڈ کے اوپر ہے یہ مین مری روڈ. جی جی ٹھیک ہے سر، ہمارے توسط سے پہنچ گئی ہوگی. جو بھی ڈی سی ہیں راول پنڈی کے، امید ہے وہ کچھ کریں گے. ہاں سب کو. ظہیر صاحب ہیں پشاور سے. جی ظہیر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تینوں ایسے بندے ہیں کہ جن کو سنتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے، خاص کر جو وسعت اللہ خان صاحب ہیں ان کو تو ہم بی بی سی پہ بھی سنتے رہے. پھر ساتھ جو کھوڑو صاحب ہیں ان کا تجزیہ بڑا مزے کا ہوتا ہے، جو ایک پوائنٹ کو کرتے ہیں. میری آپ تینوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے. ہم جب میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. کوئی بھی ایسا کام جو ہے نا ایز اے نیشن ہم اچھا کر ہی نہیں سکتے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے رہی صحیح قوم ہیں جس میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان کو ہمارے سامنے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایز اف کہ بس وہ انہوں نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. یہاں پہ آپ جیسے 3 جو ہے نا، یقین کریں میں جب آپ کو سنتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کتنے بہترین ذہن ہمارے ملک میں موجود ہیں. لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر وقت حقوق ہی مانگ رہے ہیں. ہم ہر وقت حقوق مانگ رہے ہیں. ہمیں میڈیا سے مجھے کم از کم کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ جی ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے ایز اے سٹیزن. اچھا راجہ صاحب، اگر آپ ہمارے زیادہ تر شوز دیکھیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انسپائرنگ سٹوریز لے کر کے آئیں، چاہے وہ ٹیک کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کوئی انقلابی اگر کوئی وینچرز ہوں، سوشل. ہاں تو ہم کوشش ضرور کرتے ہیں اپنے تئیں، مگر جو حالات بھی ساتھ ساتھ ہیں ان پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو ہاں نہیں گو ہے مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے سر. اب جیسے بالکل ابھی مبشر کہہ رہے تھے، اور میں مانتا ہوں کہ ہم مشکل سے 10% ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. جیسے کہ گلگت بلتستان میں ایک گرلز فٹ بال لیگ ہوئی ہے اور بڑی مزیدار ہے. 2 ہفتوں سے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ چیزیں ڈراپ ہو جاتی ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں ابھی ان دا پائپ لائن. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے سے ہم نیکسٹ ویک وہ بھی. لنڈی کوتل میں ایک صاحب ہیں، میں آپ کو ابھی تھوڑا ٹیزر دے دیتا ہوں، جنہوں نے بنجر زمین خرید کر وہاں پر ایک جنگل بنا دیا ہے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے. اس طرح کی بہت خبریں ہیں. کوشش ہم کریں گے کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ ہم ہائی لائٹ کریں، کیونکہ مذاق کے علاوہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ان چیزوں پر بات کرنے کا. بندہ تنگ آ جاتا ہے یار، یہ تباہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی تھینک یو فار دیٹ اینڈ وی ول ڈو آور بیسٹ. راجہ اعجاز صاحب ہیں کہاں سے؟ پنڈی سے، اسلام آباد سے. اچھا اسلام آباد سے. جی راجہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر سر. جی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرا ایک مسئلہ ہے میں وہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ. ضرور سر. میں یہ منسٹری آف کامرس کے انڈر اسٹیٹ لائف میں امپلائز تھا اور آل پاکستان یونین کا جنرل سیکرٹری بھی تھا. اوکے.
اور میری تقریباً 20 سال سروس تھی اور مجھے وہاں سے ایک جعلی کیس میں ڈال کر مجھے وہاں سے ڈسمسل دی گئی تھی. پھر وہاں سے میرے حق میں سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان, لا اینڈ جسٹس سے اوپینین, پھر اس کے بعد سیکرٹری کانگریس نے آرڈر کیا. اور آرڈر ہونے کے بعد جو میرے مخالفین ہیں جن کو ایک نیب کا آرڈر ہوا تھا کہ جو کیس میرے اوپر ڈالا گیا تھا, وہ نیب نے ایک اذکار خانہ اسٹیٹ لیب میں سینئر افسر بیٹھا ہوا, اس کو نیب نے آرڈر دیا کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹائے. اس میں اسٹل آج 10 سال ہو گئے ایف آئی آر ان کے خلاف نہیں کٹائی اور وہ کیس میرے اوپر ڈالا تھا. تو میں تو خیر بری ہو گیا, ایگزونریٹ ہو گیا ساری فوٹو سے, اور لا اینڈ جسٹس نے اوپین کے ساتھ سیکرٹری کانگریس نے میرا آرڈر کر دیا. تو چیئرمین اسٹیٹ لیب شعیب جہیر حسین صاحب ہے, وہاں وہی اذکار خان اور کچھ مینجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے جو میرا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے. میں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ تقریباً 21-20 دفعہ میں نے کمپلین کی, مگر وہاں بھی سنوائی نہیں. وہ جو بھی سلک والے جواب دیتے اور وہ ایز اٹ از بس فارورڈ کر دیتے, تو میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. میں پرائم منسٹر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا 10 سال میں نے جنگ لڑی, بے گناہ بھیجا, اور 7 سال بعد تو ایک قتل کیس میں بری ہو جاتا ہے, مگر میں بے گناہ 10 سال کیس لڑ کے جب میرے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ میرے ری انسٹیٹ کا کیس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ میرا کیس امپلیمنٹ ہو جائے. اعجاز بھائی ایک چھوٹا سا مشورہ دوں, آپ سپریم کورٹ میں ہی یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر کر دیں توہین عدالت کی, کیونکہ اگر آپ کے حق میں فیصلے آئے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک طریقہ ہوگا جس سے پریشر بھی پڑے گا اور پھر وہ لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی حرکت میں آ سکتا ہے. میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ تک نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. جو ہمارے کتنی بار یہ کہانی سنی ہے, اگر ہر دفعہ یہ کہانی سننے کو آپ کو 100 روپے مل جاتے ہوتے ہیں نا, تو ابھی ہم پورے دھرنے کو گھر بھیج دیتے ہیں. چل ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ویلکم بیک. ست دیوا صاحب ہیں سکھر سے. جی بھائی. سر کیا خیریت ہے سر؟ جی بالکل, بڑی مہربانی. سر میرا سوال یہ تھا کہ یہ گندم کا جو کام ہوتا ہے, جب گندم اترتی ہے تو سستی ہوتی ہے, پھر گورنمنٹ جیسے ہی اناؤنس کرتی ہے کہ ہم اگست میں اکتوبر میں کوٹا دیں گے, یہ پہلے ریٹ چلتے ہیں. فرض کرو اگر 2000 کا کٹے کا ریٹ ہوتا ہے آٹے کا, فوراً 2400-2500 ہو جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ پھر ان کو سبسڈی بھی دیتی ہے, خریداری ریٹ سے کم بھی دیتی ہے ملوں کو مال, لیکن ملیں تو مارکیٹ میں مال دیتی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کا دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ ہمارے الحمدللہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی مل سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ شوگر کی ہو, آٹے کی ہو اور کسی بھی چیز کی ہو. تو یہ کارٹل ہوتا ہے ہر جگہ جو حکومت کو تھرو فارمرز بلیک میل کرتا ہے, پھر فارمرز کو بھی چونا لگاتا ہے, حکومت کو بھی چونا لگاتا ہے, اور عوام تو ظاہر ہے وہ تو بنے ہی چونا لگنے کے لیے ہیں اس ملک میں. اچھا, آڑتیوں کی بڑی عیاشی. ہاں مڈل مین جو ہے نا بڑی عیاشی ہوتی ہے, کیونکہ جو میں نے یہ اس کو دیکھا ہے گیم ساری یہ ہے کہ آپ خریدو سستے داموں پر, کھڑی فصلیں خرید لو, ٹھیک ہے, ان کو صرف آپ نے تھوڑا سا پروسیس کر کے بوریوں میں بند کر کے آپ کو صرف ٹھکانا چاہیے, وہاں پہ 1-2 تالے اور 2 بندے آپ نے وہاں بٹھانے ہیں, جب پرائس اوپر جائے آپ بیچتے رہیں. اور جو گندوں میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ, جو گنے میں ہوتا ہے وہ تو گیم ہی الگ ہے نا, کیونکہ جیسے ٹرک کھڑا رہے گا اس کا وزن, اس کی شوگر کانٹینٹ وغیرہ وہ سب ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سر دیکھیں اگر بیچنا ہے اس دام پہ تو بیچ لیں, نہیں تو پھر جا کے آپ خود ہی یہ گنا چوپیں. اور کچی پرچی, کیا چوائس, اور کچی پرچی, کچی پرچی سے بس یہ دیکھیں جی, یہ تو گیم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. صحیح بات. محمد عرفان ہیں مردان سے. جی عرفان صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی. مبشر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا یہ یونیورسٹیوں کے بارے میں نا, کے پی کے کی جو یونیورسٹیز ہیں. جی میں خود بھی یونیورسٹی کا ملازم ہوں, نجی یونیورسٹی کا ملازم ہوں. ہمیں الاؤنس, یہ ڈسپیرٹی الاؤنس تھا, DRA جسے کہتے ہیں نا, وہ الاؤنس تو تقریباً سب سرکاری ملازمین کو لگے, لیکن یونیورسٹی کے ملازمین اس وقت محروم ہیں اس سے. تو یہ کچھ 2 دن پہلے میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ نے کیا اعلان, لیکن کے پی کے گورنر سے اور یہ وزیر اعظم سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ اس طرف تھوڑی سی توجہ دی ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں نا, کیونکہ ملازمین سخت پریشان ہیں اور تقریباً تمام کے پی کے یونیورسٹیز میں اسٹرائکس ہیں.
اچھا جی کائنڈلی. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے بھی، اگر ایسا ہے تو بالکل اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے توسط سے پیغام بھی پہنچ گیا ہوگا خیبر پختونخوا حکومت کو، جو ظاہر ہے ٹیگ کر دیں. ہاں ٹیگ کرتے ہیں، اب یہی طریقہ ہے. اور سب کو ٹیگ کرو، میں تو کہتا ہوں ہر ایک چھوٹی چیز پہ ٹیگ کر دیا. اسلم خان ہیں کراچی سے، جی اگر میں صحیح سن رہا ہوں. اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر ہمارے اپنے بھی مسائل بہت ہے، لیکن ہم انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، کشمیر کو دبایا ہوا ہے، اور ہندوتوا مسلمان کو دبا کے خواہ، اور ان کو پتہ نہیں کہ ان کو آزادی کی سوچ انگریز کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ آج بھی یہ مسلمان اس کے خلاف ووٹ ہو جائے، ہم بھی ہو جائے تو ہندو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کون ضرور ہے. ابھی سارا انڈیا کے آرمی ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، کسی مسلمان کو دبا کیا ہمیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. جی ہمیں بھی بہت ہوتا ہے، اور جو انڈیا کی حکومت کر رہی ہے گزشتہ چند سال سے، وہ پوری دنیا ہی ہکا بکا ہے کہ یہ وہاں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہکا بکا دنیا ہے، لیکن ان کا ووٹر بڑا خوش ہے. ہاں ظاہر ہے، اور اس کا کوئی اینڈ بھی نظر نہیں آتا. اس کا اینڈ نسل کشی ہے سر، اس کا اور کوئی اینڈ نہیں ہے. اور یہ وہ والی نسل کشی نہیں ہوگی کہ اپنے لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کر کیمپس میں بھیجا ہے. یہ ہے ایک پورے طبقے کو اکنامکلی، سوشلی، کلچرلی بالکل ہی کچل دینا. یہ نہیں ہے کہ سب کو قتل کیا جائے گا، ایک دو لوگوں کا ایگزامپل بنایا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جو شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایگزامپل دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم شاہ رخ خان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو پہلو خان کیا چیز ہے، تو آسام میں بننے والے اخلاق خان کیا چیز ہے. یہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 6 سال یا 8 سال کی بات نہیں ہے. یہ کوئی 60 70 100 150 سال پرانا منصوبہ ہے جو ابھی آپ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے. ریاض خان کراچی سے. جی ریاض بھائی. السلام علیکم سر، میری بات ذرا سنیے گا کہ ماڈل کالونی میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول فریال ماڈل اکیڈمی ہے. یہ اس کے اندر ایک کرکٹ اور فٹ بال کا بڑا گراؤنڈ بھی موجود ہے، اور یہ ایوب خان صاحب کو جو پریزیڈنٹ تھے انہیں ایک عام پاکستانی نے گفٹ کیا تھا، دے دیا تھا حکومت پاکستان کو. اب اس کی حالت زر جب سے پہلے تو بہت اچھی تھی، لیکن جب گورنمنٹ کے پاس آیا آہستہ آہستہ اس کے حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن اس کی اب جو ایک بڑی بلڈنگ تھی اسے توڑ دیا گیا، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ گراؤنڈ کے سائڈ پہ، وہ بھی میں سوشل ورکر ہوں تو میں نے وہ ٹھیکیدار سے کہا کہ گراؤنڈ کے بیچ میں نہ کریں، برائے کرم یہ سائڈ پہ کر دیں. تو انہوں نے وہ سائڈ پہ تو کر دیا، لیکن عرصہ دراز سے وہ وہیں کی وہیں پہ گند پڑا ہوا ہے، ملبہ. سیکنڈلی یہ جو بلڈنگ بنائی گئی اس کو بغیر پلستر کے، بغیر کسی اس کے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، جو ہیروئنچیوں کے اور منشیات والوں کے وہ جگہ بن گئی وہاں پہ. پھر اپنی مدد آپ کے تحت ایک سنگھ سے جو ہے ایک ہیڈ مس کی ٹرانسفر ہوئی، انہوں نے ایفرٹس کی، کچھ محلے والوں نے کی، کچھ ان کی بیٹی مس شہناز نے اس میں ایفرٹس کی، تو اس اسکول کو دوبارہ جو ہے یوٹیلائز کیا گیا، بچے اس میں آنا شروع ہو گئے. لیکن اس کی ابھی بھی اتنی بری حالت ہے کہ کوئی پلستر، کچھ کمرے پلستر ہے، باقی بہت بری حالات ہے. واش روم جو ہے وہ برائے نام ہے. اس کے علاوہ کچرا جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. جس کا دل کرتا ہے اسکول کے ٹائمنگ میں گاڑی اندر لے آتا ہے اور ڈرائیونگ کلب بنایا ہوا ہے، ڈرائیونگ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو نہ وہاں پہ ایک گیٹ جو ہے وہ گیٹ نام کی چیز نہیں ہے. ایک طرف گیٹ لگا ہوا اور ایک پوری دیوار ٹوٹ گئی ہے اور گیٹ ہے ہی نہیں. تو آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے کہ یہ میری آواز آگے اعلیٰ حکام تک پہنچی جائے کہ برائے کرم کہ جس قوم کی تعلیم کے ادارے اگر تباہ ہو جائیں تو پھر اس قوم کو تباہی کے لیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. تو برائے کرم ہم غریب علاقہ ہے، ہمارا پسماندہ ایریا کہہ لیں کہ وہاں پہ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں لیکن کوئی اس طرف دھیان نہیں دیتا. خدارا یہ ہمارا اسکول ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے آج کل کے اس میں. تو اس کو فل فور وزیر تعلیم جو ہے اس پہ ایکشن لیں، اور ڈی سی کورنگی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں. ان کے جو مین گیٹ ہیں اور جو پرابلمز ہیں اسے جلد از جلد حل کیا جائیں. بہت گندگی ہے گراؤنڈ میں اسکول پہ. ٹھیک ہے ریاض بھائی، ہمارے توسط سے پہنچ گئی ہوگی آواز. اگر آواز کوئی سنے گا اس کا حل ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیگ کرو، میں کہوں گا کہ بورڈ چینج کر دو
اس میں لکھ دو ہیروئن اڈا / ڈرائیونگ اسکول, کام تو ہو جائے گا نا یار. کیا وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. شیخ نصیر صاحب ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں کچھ 2-3 سجیشنز دینا چاہ رہا تھا اگر. جی فرمائیے سر. سر جو ہمارا اربن ایریا ہے وہ بالکل ویکنٹ پڑا ہوا ہے, جو روڈ سائڈ ہے. اگر وہاں پر ہم فروٹ ٹری فارمیشن کریں, ٹری کو لگائیں, اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی انکریز کریں گی اور پولوشن بھی جو ہے وہ کم ہوگا. اور اسکول کالجز اور یہ جو بڑے بڑے ڈی سیز اور یہ اسکول کالجز کے علاوہ جو ڈی سیوں کے گھر ہیں یا ریلوے کو بڑی بڑی پلاٹ دی ہوئے ہیں, ان میں اگر ہم ٹرک فارمنگ کریں, جو چھوٹے لوور ایریاز ہیں ان کو یہ ویجیٹیبل مل سکتا ہے, ان کے جو ورکرز ہیں ان کو. اور پھر ہماری ریلوے کی بہت ساری جو لائنز ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں, اگر وہاں پر پلانٹیشن کی جائے تو اس سے ریلوے کو بھی بہت زیادہ انکم حاصل ہو سکتی ہے, وہ ویجیٹیبل گرو کر سکتے ہیں, وہاں سے فروٹ فارمنگ بہت زبردست ہو سکتی ہے اور ورائٹی مل سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اگر ریل ہے تو کتنے سیزنز آئے, کتنی جو ہے وہ سوائل کی جو ہے وہ تبدیلی ہوگی, کتنا زبردست چیزیں ہوگی, اور کون کون سی چیزیں گرو نہیں کر سکیں گی. اور ہمارے اسکول کالجز میں بہت سارے گراؤنڈز جو ہیں وہ ویکنٹ پڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں پر بھی ہم ٹرک فارمنگ کریں تو جو وہاں کے ورکر ہیں ان کے لیے تو کم از کم وہ ویجیٹیبل جو ہے وہ مل جائے گی, اور جو مہنگائی ہے وہ آٹومیٹکلی اس طرح کم ہو. نہیں شیخ صاحب بالکل اپنے دل کی بات کی ہے, اور یہ جو ماڈل جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اربن فارمنگ اور یہ اس طرح کی کمیونٹی فارمز کا, یہ میرا خیال ہے برازیل اور جنوبی امریکہ میں کہیں 2-3 جگہ ہیں, بہت اس کی اچھی ایگزامپلز ہیں. ٹائم ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. اگلے کالر ہیں محمد زریز صاحب کراچی سے شاید. جی کراچی سے. جی سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں نے بات یہ کرنی تھی, ماشاءاللہ آپ لوگ صحافی ہیں, بہت اچھے صحافی ہیں, تو یہ کھوڑو صاحب ہو گئے, مبشر زادی صاحب آپ ہو گئے, لیکن ہم لوگ آپ لوگوں سے نا امید لگاتے ہیں کہ ہم تک سچ پہنچے, یا جو بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ پہنچے. ہم تو اس لیے دیکھ رہے ہیں نا میڈیا. نہیں زریز بھائی, ہم نے کوشش کی, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے یہی بیان کی پروگرام کے شروع میں, اور جیسے ظاہر ہے ہم لائیو کمنٹری نہیں کر سکتے اس وقت, پرابلم ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا پرابلم ہے. پیمرا کی جانب سے, حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک کالعدم تنظیم ہے, آپ اس کو نہیں دکھا سکتے, وہ ریٹن میں وہ انسٹرکشنز آتی ہیں, باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے سر, ہمیں ان رولز کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ان سے معاہدہ ضرور ہو سکتا ہے, بات چیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن دکھایا نہیں جا سکتا. سیکشن 144 لگتی ہے اگر, اور آپ نکلے اور پولیس آپ کو گرفتار کریں, تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ سر زندگی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ رولز کے مطابق چل رہے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. پھر بھی ہم اپنے تئیں کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جس حد تک جو ہے ہم کر سکیں, اور یہی آج بھی ہم نے شروع میں کیا کہ دونوں سائڈ کا موقف دیا ہے, اور یہ ہے, اور اللہ کرے معاملہ جو ہے وہ بے خیر و عافیت سلجھے. لیکن جس طرح سے 3 پولیس والوں کی شہادت ہوئی ہے تو بہت افسوسناک واقعہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی, منڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.